बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रन। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के दौरान 8 फरवरी की मुमकिना इंतखाबी तारीख सामने आने के बाद इंतखाबी मैदान मुल्क में सजता हुआ नजर आ रहा है। ताहम अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। जैसे ही इंतखाबी मैदान सजता हुआ नजर आया, वहां हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जाती उमरा से सिंध और बलूचिस्तान का रुख किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध से अपना सफर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ शुरू किया। जैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक कमेटी सिंध के दौरे पर पहुंची, उसके बाद हमने देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्वेटा पहुंचे। इस सारी सूरत हाल के बाद हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आड़े हाथों लेना शुरू किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध की क़यादत है उन्होंने आड़े हाथों लेना शुरू किया MQM को। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसा तासुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यह पाया जाता है कि मरकज में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चैलेंज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सिंध में चैलेंज MQM है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं MQM के। और MQM की अगर हम बात करते हैं तो कराची, जिसका माजी में कंट्रोल हमने देखा कि MQM के पास होता था, लेकिन चंद सालों में यह कंट्रोल हमें कुछ कमजोर होता हुआ नजर आया। इसकी सारी वजूहात क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए शरीके गुफ्तगू होंगे MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल। इसके अलावा दो और अहम खबरें जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, उनमें एक खबर है FATF की। जी हां, जब हम FATF की बात करते हैं तो हमें चंद साल पहले का एक मंजर याद आता है, लेकिन इस बार FATF जो है उसका खतरा पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए मंडला रहा है। और उसके साथ साथ एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्मी कोर्ट्स के अगेंस्ट एक फैसला आया था, उसके हवाले से वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ साथ बलूचिस्तान शोहदा फोरम की पटिशन्स दायर हो चुकी हैं। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ जो दो मौजूद मेहमान होंगे, सिक्योरिटी एनालिस्ट होंगे सैयद मोहम्मद अली, जो हमसे बात करेंगे FATF की सिचुएशन पर, और कानूनी माहिर हाफिज एहसान हमारे साथ होंगे जो कि बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो मुमकिना पटिशन आई है उसके असरात के हवाले से। लेकिन गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान सियासी इत्तेहाद हो चुका है या इत्तेहाद को बनाने के लिए अभी कमेटियां बनाई गई हैं? देखिए, हमारा कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हो गया है। 2 मीटिंगें हमारी हुई हैं और इस बात पे एक दफ़ा हमें बुलाया था, हमारी मुलाकात हुई है, और दूसरी दफ़ा हमारे पास टीम आई थी यहाँ पर, साद रफीक साहब और अयाज साहब और उनकी टीम आई थी यहाँ पे, और एक कॉन्सेप्चुअली गुफ्तगू ये हो गई है कि देखिए, पाकिस्तान के आज मसाइल में लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, और जो खास तौर पर सिंध के और कराची के स्पेशली जो मसाइल हैं उसके लिए हमें बड़ी पार्टीज के साथ मिलकर हमें आईनी तरमीम की, हमने जो बात की आईनी तरमीम की, आइन में ऐसी तरमीम की जरूरत है जिससे आम इख्तियारात और वसाइल आम दरवाज़ों तक, दहलीजों तक पहुंचे। और हमने सारा नक्शा सामने रखा कि सूबे खुद मुख्तार हो गए, लेकिन इससे पाकिस्तान कमजोर हो गया है। डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तार होना है, यूनियन काउंसिल्स को खुद मुख्तार होना है। इसके लिए तमाम ये सब पेशबंदियां हैं, और 16 महीनों से PMLN से हमारा एक ताल्लुक रहा है। पिछली हुकूमत में जो अभी हुकूमत PDM की थी, हमारा PMLN से चूंकि इत्तेहाद था, उसके अंदर उनकी बड़ी हमें सपोर्ट रही है। सेंसस के हवाले से 77 लाख लोग बाजियाब हुए डेट खत्म होने के बाद, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, एहसन इकबाल साहब का बहुत ज्यादा उसके अंदर अमल दखल है। तो इन तमाम चीजों को फिर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कर रखा है, हमारे पास जो है इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं बच जाता। तो ये एक कोई रिटन एग्रीमेंट हमारा इत्तेहाद नहीं हो गया, लेकिन जहनी हमांगी जरूर है कि हम पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालने के लिए हमारी जहनी हमांगी जरूर है कि हमें इशूज में भी हमारी सोच यकसा है, और उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो उसमें रिजॉल्व चाहिए, उस हवाले से भी हमारी सोचों में बहुत हद तक हमांगी पाई जाती है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल का एक बयान मेरे सामने से नजर से गुजरता है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में ताकत 5 लोगों के पास है, 1 वजीर आजम और 4 वज़राए आला। उसके साथ साथ आपने अभी एक जुमला कहा कि जो पावर्स जिस तरीके से वफाक से डिवॉल्व हुए, उसके बाद पाकिस्तान कमजोर हुआ है। तो 2 बातें मुझे ऐसे लगती हैं कि एक तरफ 18th अमेंडमेंट, जिसकी क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तमाम जमातें ही लेती हैं, वो कहती हैं कि जी उन्होंने पावर्स को डिवॉल्व किया। एक तरफ मुझे एक जुमला जब सुनता हूं कि पाकिस्तान कमजोर हुआ, तो ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल उसके हक में नहीं है। लेकिन अगला जुमला मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इन हुकूक को डिस्ट्रिक्ट तक ले जाना होगा। तो मुस्तफ़ा कमाल 18th अमेंडमेंट के साथ साथ अब इन्हीं पावर्स को सूबों में एक मजीद किसी अमेंडमेंट के तहत जिले और तहसील तक ले जाने की जद्दोजहद की बात करते हैं, या वो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट ही गलत थी, वफाक से सूबों को इख्तियार देना ही गलत था?
18 امینڈمنٹ شاہد صاحب امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے. 18 امینڈمنٹ صوبائی خود مختاری کا جو فارمولا تھا صوبوں کو خود مختار کرنے کا وہ ایمنڈ ہی نہیں ہوا, وہ ہاف ہارٹیڈ ہوئی بھی, ہاف ہارٹ. ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیسے, میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. وفاق سے صوبوں کو 18 امینڈمنٹ کے ذریعے اختیارات آ گئے, ڈپارٹمنٹس آ گئے, پیسہ آ گیا. ڈویزبل پول میں NFC ایوارڈ کے ذریعے پیسہ آ گیا. ڈویزبل پول میں آپ کو پتا ہے کہ اگر پاکستان کو 100 روپے جمع ہو رہے ہیں تو 56 روپے صوبوں میں بڑھ جاتے ہیں اور 44 روپے جو ہے وہ پاکستان رکھتا ہے, 44%. 56% جو پاکستان کے تمام صوبوں میں بڑھتا ہے اس میں جو میرے صوبے کو سندھ کو 27% ملتا ہے, جس میں جو 1000 ارب روپے بنتے ہیں. 1000 ارب روپے ڈویزبل پول میں میرے وزیر اعلیٰ کو, سندھ کے وزیر اعلیٰ کو ملتے ہیں. اس 1000 اور 300 ارب روپے وہ سندھ سے کماتے ہیں. 1300 ارب روپے کو آگے ڈسپرس کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. اب وہ مالک ہیں ہر سال 1300 ارب روپے کے وہ مالک ہیں, 1400 ارب روپے کے مالک ہیں. وہ جس کو چاہیں 1 روپے دیں, جس کو چاہیں 1000 ارب روپے دیں, کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو صوبائی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہاؤس وہ خود مختار نہ ہو, صوبے کے شہر خود مختار ہوں, صوبے کے ڈسٹرکٹ خود مختار ہوں, صوبے کے تعلقے یونین کاؤنسل خود مختار ہوں, عوام کے دہلیز پر خود مختاری پہنچے. نہیں, ابھی کیا ہوا ہے کہ وفاق سے سارا اختیار اور وسائل آ کر جمع ہو گیا ہے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم مزید فردر ایسی تشریح جو کہ آرٹیکل 140 ہے اس کو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرتا ہے. ہم اس کی تشریح کے بجائے 3 کام چاہتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹ محکمے آئین میں لکھے ہوئے ہیں, ہم لوکل گورنمنٹ کے محکمے آئین میں لکھوا دینا چاہتے ہیں تاکہ ساری لڑائی ختم ہو جائے. دوسری بات, جس طرح سے NFC ایوارڈ آئین میں لکھا ہوا ہے جس سے وفاق سے صوبوں کو پیسے ملتے ہیں, ہم صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو پیسے ملنے کا میکینزم پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ ہم آئین میں لکھوا دینا چاہتے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ NFC ایوارڈ دے رہے ہیں مجھے میرا PFC ایوارڈ پورے ملک کے ضلعوں کو وہیں سے آپ اسی فارمولے کے سید مصطفیٰ کمال, سید مصطفیٰ کمال جو بات میرے سامنے رکھ رہے ہیں, میرے سامنے 2 سوالات آتے ہیں. ایک, جو حقوق آپ چاہتے ہیں اس کے لیے انہیں حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سندھ میں حکومت میں آئیں اور یہ ساری چیزیں ڈیوالو کریں. تو آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر 97 کی طرح میاں صاحب کو کوئی 2/3 اکثریت مل جاتی ہے تو جو اختیارات آپ سندھ سے حکومت سے نہیں لے سکتے وہ آپ آئین پاکستان میں ترمیم کر کے لیں گے. if I am not wrong مصطفیٰ صاحب. دیکھیے, میں آپ نے جو سوال پوچھا میں اس کی بالکل اسی طرف جاری ہے بات. ایگزیکٹلی آپ کا اشارہ بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو تھوڑی سی جو ہے نوک پلک ٹھیک کر دیتا ہوں, اور وہ یہ کہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جسٹس گلزار صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ایکس, انہوں نے اپنے جانے کے آخری دن ایک فیصلہ دیا جس میں لوکل گورنمنٹ آرٹیکل 140A آئین کے 140A کی تشریح کی, اور تشریح کر کے یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ باتیں لکھ دی اپنے فیصلے میں, لکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں ڈیوالو ہو کر یہ ساری چیزیں ہو جائیں. لیکن اس نے آخر میں یہ بات لکھ دی انہوں نے کہ یہ ساری چیزیں صوبائی حکومت لے کر جائے اور اپنے پاس ان لائنز پر قانون سازی کرے. اب یہ اسی طرح سے کہ میر بھی کتنے سادہ ہیں, جس بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. بھائی وہ پروونشل گورنمنٹ جو کہ پارٹ آف دی پرابلم ہے, جج صاحب وہ پروونشل گورنمنٹ اپنے خلاف قانون سازی کرے گی, عجیب ہی بات ہے. تو چونکہ ان کی میچورٹی آج تک کچھ بھی نہیں ہوا, 3 سال ہو گئے ساری باتوں کو, آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پروونشل گورنمنٹ کے چیف منسٹر کو تشریح کرنے کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے. انڈیا نے یہ کام 1995 میں کر دیا ہے. ہمیں پورا ایک چیپٹر انیکٹ کروانا ہے, اس کے اندر شامل کروانا ہے, جس میں جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے محکمے آئین میں لکھے ہوئے ہم لوکل گورنمنٹ کے محکمے آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. جس طرح سے NFC ایوارڈ وفاق سے صوبوں کو پیسے بانٹنے کا نظام لکھا ہوا ہے, ہم صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو پیسے بٹنے کا نظام آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. اور ہم تیسری بات یہ لکھوانا چاہتے ہیں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں وزیر اعظم کے MNA MP کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ عجیب جمہوری لوگ ہیں. سید مصطفیٰ کمال کراچی کا مقدمہ لڑتے لڑتے جو بات وہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ہر شہر کے عام آدمی کا مقدمہ لگتا ہے. اور اگر اس میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یا اس کی اتحادی جماعتوں سے یہ کروانے میں, تو یہ واقعی نہ صرف خدمت کراچی کی ہوگی بلکہ تمام شہروں کی ہوگی. لیکن اس کے لیے کیا پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کوئی چارٹر آف پالیٹکس یا چارٹر آف لوکل گورنمنٹ یا چارٹر آف کراچی کرنے کو تیار نظر آتی ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟
شاہد بھائی یہ بالکل چارٹر آف کراچی نہیں ہے، یہ چارٹرڈ آف سروائیول آف پاکستان ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان میں ڈس انفرنچائزمنٹ ہے، جو بددلی ہے، جو لوگ ہتھیاروں کو لے کر پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے پاکستان میں کوئی امید نہیں دی ہے۔ جب آپ اس کے گھر کے پانی کے فیصلے باہر سے کریں گے بیٹھ کر، سیوریج کے فیصلے باہر سے کریں گے بیٹھ کر، اس کو دوا کہاں سے ملے گی یہ فیصلے آپ کہیں باہر سے کریں گے، اس کو اس کے بچوں کو پیلے کالے لال اسکول میں تعلیم کہاں سے ملے گی، اس کا پارک کون بنائے گا، یہ سب فیصلے اس کو اختیار پاور دیے بغیر آپ اس کو کریں گے تو کل کو کوئی بھی اس کو کسی غلط رستے پر اس محرومیوں کے اوپر لگائے گا، وہ لڑنے کے لیے ریاست کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہم کل کے دہشت گرد آج اس طرح کے ظالمانہ نظام کی وجہ سے بنا رہے ہیں۔ پاکستان نہیں چل رہا، نہیں بڑھ رہا۔ آپ آئی ایم ایف سے قرض لے کر، آپ جو ہے وہ ورلڈ بینک سے قرض لے کر پاکستان کو نہیں چلا سکتے۔ آپ کراچی کو بنا کر پاکستان چلا سکتے ہیں، آپ لاہور کو بنا کر پاکستان چلا سکتے ہیں، پشاور کوئٹہ کو بنا کر پاکستان چلا سکتے ہیں۔ یہ دور جو ہے اور سینٹرلائز ویو آف مینجمنٹ کا نہیں ہے۔ تو یہ چارٹرڈ آف پاکستان ہے، سروائیول آف پاکستان ہے۔ بالکل ہم یہ صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے، ہم آئینی ترمیم کی بات اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ عجیب مذاق ہے شاہد صاحب کہ آپ کے ملک کے ایم این ایز اور ایم پی ایز، ہمارے ملک کے، ان کو نالیاں بنانے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اربوں روپے۔ بھائی کیا کام ہے اس کا نالی بنانے کا؟ بالکل آئین کے تحت مصطفیٰ بھائی، یہ تو آئین کے تحت تو اس کا کام قانون سازی ہے، لیکن آپ نے بات کی سروائیول آف پاکستان کی، آپ نے بات کی سروائیول آف پاکستان کی، تو ایک اور چیز بھی مجھے نظر آتی ہے جب سروائیول آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میری نظر میں جتنا میں نے کراچی کی پالیٹکس کو دیکھا ہے، 88 سے اگر ہم شروع کرتے ہیں یا 80 سے شروع کرتے ہیں، پہلا بلدیاتی انتخابات ایم کیو ایم لڑتی ہے 87 میں، پھر 88 میں جنرل الیکشن جسے کہتے ہیں ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری کراچی کی حد تک انہیں ملتی ہے، کراچی کا کنٹرول ان کے پاس نظر آتا ہے۔ لیکن 2013 کے بعد جس صورتحال سے ایم کیو ایم گزری، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن، پھر پی ایس پی، اب دوبارہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کا مرجر، آپ کا جو انٹرنل کرائسس ہے اس کو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ اس چیلنج سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نمٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس چیلنج سے تو ہم نمٹ گئے نا، اس چیلنج سے ہم نمٹ گئے، اور 2008 کے بعد جو ہے وہ 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا مرڈر ہو گیا۔ الطاف حسین صاحب کی تقاریر سب کے سامنے ہے، اور وہ اس مرڈر کے اندر انوالو تھے اور ہیں۔ اس کی چکر میں وہ اتنے ناک تک گند بلا میں آ گئے کہ وہ کسی پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 2008 سے 2013 تک وہ 4 دفعہ حکومت کے اندر رہے ہیں، 4 دفعہ حکومت سے باہر آئے۔ جب ان کو غصہ چڑھتا تھا، لوگوں کی فکر ہوتی تھی، حکومت سے باہر آ جاتے تھے۔ جب ان کو ان کے کارناموں کی لسٹ دکھاتی تھی پیپلز پارٹی، وہ حکومت میں باہر آ جاتے، حکومت کے اندر آ جاتے تھے۔ یہ سارا نظام رہا۔ ہم نے بغاوت کی ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے اس کے بعد بغاوت کی ہے، اور آج ہم سارے رولر کوسٹر ڈرائیو سے ہوتے ہواتے آج ہم نے ان تمام کرائسس پہ قابو پا کر ہم آج ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ہمارے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کلیئرٹی ہے تمام، اور سب کو پتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ریگڈ الیکشن تھا، پورے پاکستان اس کو نہیں مانتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی آج کی جو ایم کیو ایم ہے یہ پہلے سے زیادہ متحد ہے، زیادہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے، اور آج اس ایم کیو ایم میں صرف اردو بولنے والوں کی ایم کیو ایم نہیں ہے۔ کراچی میں کماڑی سے لے کر سوراب گوٹ تک اور گھگر پاٹک سے لے کر ملیر کے گوٹوں تک آج یہ ایم کیو ایم ہر جگہ موجود ہے۔ ہر زبان کا بولنے والا آج اس پارٹی کا حصہ ہے۔ لیکن مصطفیٰ بھائی، کراچی یونائٹڈ ہو کر ایک جگہ کھڑے ہوگا۔ مصطفیٰ بھائی، لاسٹ جو بھی لوکل باڈیز الیکشن ہوئے اس کی قانون سازی کے حوالے سے آپ کے تحفظات بھی موجود ہیں۔ ہمارے سامنے ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا اگر ایم کیو ایم لوکل باڈیز الیکشن کا حصہ ہوتی، ہمیں اندازہ ہوتا کہ ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے۔ اس وقت ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ایگزسٹ کرتے ہیں، ایم کیو ایم کی ایگزسٹنس ابھی تک سوالیہ نشان ہے۔ جب کبھی بھی الیکشن ہوتے اس کے نتائج سے اندازہ ہوگا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوبارہ 2013 والی پوزیشن پہ جا سکیں گے کراچی میں؟ آپ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کو آپ ایم کیو ایم کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ووٹوں کے ٹرن آؤٹ دیکھیں، ووٹوں کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 7 سے 8% ہے شاہد صاحب، 7 سے 8%۔ اور آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ جو انٹیریئر سندھ میں ووٹ الیکشن ہوئے لوکل گورنمنٹ کے، تو ڈاکو آتے ہیں پولنگ اسٹیشنوں پہ، وہ پولنگ اسٹاف کو اور پولنگ ایجنٹس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، شام 5 بجے چھوڑ جاتے ہیں واپس لا کر، اور ڈبے سے جب ووٹ نکلتا ہے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ نکلتا ہے۔ کراچی میں آپ نے دیکھا، ٹی وی کے کیمروں نے دکھایا، 3 دنوں تک روڈ پر بیٹھ کر ڈبے لے کر
بیٹھ کر اسٹیمپ لگا کر ووٹنگ ہوتی رہی, اور اس کے بعد ٹرن آؤٹ آیا ہے 7%, 8%. اتنا کھینچنے کے باوجود 2015 میں جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو کراچی کی آبادی کاغذوں پہ 98 لاکھ تھی, جماعت اسلامی کو ووٹ ملے تھے 2.5 لاکھ. آج جو ہے وہ 1.60 آبادی ہے, جماعت اسلامی کو ووٹ ملے 4 لاکھ. 2015 میں ایم کیو ایم کو ملے تھے 98 لاکھ کی آبادی پہ 11,78,000 ووٹ. آج پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ملا کر بھی 11 لاکھ ووٹ نہیں بن رہے. یہ لیجٹیمیٹ ٹیسٹ ہو گیا ہے. اگر ایم کیو ایم ہوتی تو 20 لاکھ ووٹ ایم کیو ایم لیتی اس جگہ پہ. لیکن جماعت اسلامی کو 12-15 لاکھ ووٹ لینے چاہیے تھے, نہیں لیے انہوں نے ووٹ جماعت. لیکن سید مصطفیٰ کمال پاکستان جو 2015 میں ووٹ تھا, پاکستان پیپلز پارٹی یا جو ایم کیو ایم پاکستان کی جو مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ ایم کیو ایم لندن کی جو بائیکاٹ تھا اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ حصہ نہیں لے رہے تو اردو اسپیکنگ ووٹر باہر نہیں نکلا یا جو ایم کیو ایم کا ووٹر باہر نہیں نکلا. اس کو کیسے رسپونڈ کرے گی ایم کیو ایم؟ شاہد بھائی اس کو تو جو ہے وہ بالکل اس طرح ریسپونڈ کرے گی ایم کیو ایم کہ بھائی اگر ایسی بات ہے تو ان پارٹیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو ان کو تو جشن منانا چاہیے کہ الیکشن جیت گئے ہیں. تو یہ ہمیں گالیاں کیوں بک رہے ہیں, اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا سارا جھوٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہونے جا رہا ہے. یہ شہر کسی کا نہیں ہے اور یہ شہر ان کا نہیں ہے. یہ جو انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا اگلے الیکشن میں یہ وائپ آؤٹ ہونے جا رہے ہیں. ان کو یہ ایک ایم پی اے بھی نہیں جیت سکے گی جو جماعت اسلامی یہاں پر. ان کو پتا ہے کہ ان کے وہ جہاں پر 30,000 سے ایم کیو ایم یو سی نکالتی ہے ایک یو سی, وہاں پر وہ 700 ووٹوں سے یو سی جیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ فارغ ہونے جا رہے ہیں, تو اس کی فرسٹریشن ہے. اور آج ان کو جو ہے وہ اپنی کارکردگی بتانے کے بجائے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی سب کو لندن کے بوائیکاٹ پہ ان کا انحصار ہے کہ لندن بوائیکاٹ کرے گا تو ایم کیو ایم پاکستان ہارے گا. اس کا مطلب ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی پیسے دے رہی نا الطاف حسین صاحب کو, اور ہمیں پتا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو ضیاء الدین والے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عاصم, ان کے ذریعے جو ہے وہ پیسے جا رہے ہیں اور لندن کا نیکسس ہے. لندن جو ہے وہ اس لیے بوائیکاٹ کرے گا کہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو. اس کا سارا مصطفیٰ بھائی آپ نام لے کے یہ کہہ رہے ہیں, یہ بہت ہی سنگین الزام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم اب بھی ایم کیو ایم لندن کے رابطے میں. ہاں جی بالکل آپ رابطے میں ہیں, اور ان کا جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے نا, وہ لندن آتے جاتے تھے. ابھی بھی ان کا یہاں پر ہاسپٹل چلانا, پہلے وہ جو بزنس مین بنے ہوئے تھے, دونوں طرف تعلقات تھے. ابھی وہ بالکل جیالے بن گئے پورے ورکر. تو ڈیفینیٹلی جب وہ جیالے بن گئے تو پھر ان کو اسی حساب سے ہمیں جواب بھی دینا ہے. تو وہ اپنا ان کا اسپتال بھی جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ جگہ پہ ہے, وہ نالے پہ ان کا اسپتال بنا ہوا ہے, ہاسپٹل بنا ہوا ہے, اور یہاں پر وہ جو تمام معاملات میں انوالومنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی تمام ایڈمنسٹریشن وہ چلا رہے ہیں. انہوں نے وہ زرداری صاحب اور ان کے الطاف حسین کے درمیان وہ رابطے کا ذریعہ ہے, اور پیسے پہنچائے گئے لندن کہ لندن جب بوائیکاٹ کرے گا تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا, موجودوں کو نقصان پہنچے گا. یہ پورا نیکسس ہے. آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے ایک ہی بات آ رہی ہے کہ بھائی لندن بوائیکاٹ کرے گا تو ایم کیو ایم پاکستان ہار جائے گی. ارے اپنے کام سے ہمیں ہراؤ یار, لندن کے بوائیکاٹ پہ تم نے انحصار کر رکھا ہے. تو یہ بھی ہم تو کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی ایک دفعہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دفعہ. مصطفیٰ کمال, سعید غنی کا آج ہم نے دیکھا ٹویٹ تھا, وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک مردہ گھوڑا ہے. آپ سعید غنی کے اس ٹویٹ کو کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ قادر پٹیل صاحب بھی, جو ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے اس وقت اگر پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ پی ایم ایل این کو کاؤنٹر کر رہی ہے تو جو سندھ کی لیڈرشپ ہے اس نے جسے کہتے ہیں نشانے پہ ایم کیو ایم کو رکھا ہوا ہے, اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ اس کی دیکھیں, آپ نے نام لیا, میری پارٹی نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ ان ناموں کے اوپر آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا. اس کے لیے ہم نے کچھ اور لوگ رکھے ہوئے ہیں جو کہ وہ کچھ اور دوسرے آئٹم ہے جو کہ ان کو چونکہ اگر آپ نام نہیں لیتے پیپلز پارٹی کی بات کرتے تو میں جو ہے وہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. تو ان کے نام کے اوپر, ان کے بیان کے اوپر تو میرا کوئی جواب نہیں, میری پارٹی سے کوئی اور دے دے گا. لیکن اوور آل پیپلز پارٹی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اتنے پریشان نہ ہو, آپ ہمت کریں اور آپ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد سے ہم ایم کیو ایم کے دروازوں پر نہیں جائیں گے ووٹوں کی بھیک مانگنے. ہم شکرانے کی نفل ادا کریں گے. پتہ ہے آپ کو, آپ بھائی ہم نہیں گئے نا آج تک, کبھی آپ آئے ہیں 100/100 کے 2008 میں, 92, 93, 93 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے نصر اللہ جو تھے, جو ان کے نصیر اللہ بابر, وہ نصیر اللہ بابر جو ان کے وزیر داخلہ تھے, اس کے ذریعے جوڈیشل کلنگ کروائی یہاں پر, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروائی یہاں پر, 20 لڑکے روزانہ مارتے تھے. تو آج تو یہ صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, اس وقت تو گولیاں مارتے تھے باقاعدہ. ان کی پولیس, ان کی اپنی پولیس کے ذریعے نکال کر تھانوں سے, جیلوں سے نکال کر لوگوں کو, نوجوانوں کو مار کر پھینک دیتے تھے. لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم نہ ختم ہوئی, اور پھر زرداری صاحب کو جب ووٹوں کی بھیک مانگنے آنا پڑا تو پہلے جا کر ان شہداء کی قبروں پہ جا کر معافی مانگی ہے. پہلے
اور اس کے بعد آئے ہیں جا کر پھر ووٹوں کی بھیک مانگنے کے لیے. لیکن سید MQM تاریخ میں ایک دفعہ بھی نہیں گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ اعلان کر دیں نا, یہ اعلان کر دیں, یہ اعلان کر دیں کہ بھئی یہ بہت بری پارٹی ہے, آج کے بعد سے ہم ان سے ووٹوں کی بھیک مانگنے نہیں جائیں گے, ہم شکرانے کی نفل ادا کریں گے آپ یہ اعلان کریں گے تو. لیکن سید مصطفیٰ کمال, یہ بات آپ کی بالکل اپنی جگہ وزن رکھتی ہے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, انہیں ہمیشہ ہم نے 9-0 اور بہادر آباد آتے ہوئے دیکھا ہے, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں جب اعداد و شمار کو دیکھتا ہوں, 88 میں پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی چل کے آپ کے پاس آتی ہے اور اتحاد کی درخواست کرتی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون بھی 3 مرتبہ آپ کے پاس آئی, ایون آخری مرتبہ بھی جب آپ PDM کی نو کانفیڈنس کا حصہ بنے تو سندھ کی لیجسلیشن آپ نے تحریری طور پہ ان سے لکھوائیں. لیکن چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, MQM سے کیے گئے وعدے وفا نہیں ہوتے. مصطفیٰ کمال کو اس بار کتنا ٹرسٹ ہے کہ یہ وعدے وفا ہو جائیں گے جو ماضی میں 3 بار پاکستان مسلم لیگ نون آپ سے نہیں کر سکی؟ شاید بھائی ایسا ہے کہ پاکستان کے پاس جو سیچوریشن کا موقع تھا نا, جو پھیلنے کا اور جو ایک کوشن تھا, وہ ہم ایگزاسٹ کر چکے ہیں, ہم اپنا ہنی مون ٹائم گزار چکے ہیں. Now it is not the matter of MQM and its people. ہماری سروائیول کا مسئلہ نہیں ہے, اب پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ جو آپ نے جتنے بھی وعدے وفا نہیں کیے, تو آج آپ پاکستان کا حشر بھی تو دیکھیں کیا ہے. آج اگر آپ ان وعدوں پہ چل رہے ہوتے اور کرتے تو کوئی ہمارے ذاتی وعدے تھوڑی تھے, وہ سارے ہمارے ذاتی کام تھوڑی تھے, ملک کے لیے کام تھے, نہیں کیے. آج پاکستان بینک کرپسی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. اگر آپ یہی کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں تو فبہا کیجئے, ہمارا نقصان نہیں ہے, پاکستان کا نقصان ہے, اور پاکستان آج ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو جو آج ہماری ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹر ہے نا, جو پاکستان کی میکرو انوائرمنٹل فیکٹر ہے, پاکستان کی میکرو اکانومک فیکٹر ہے, پاکستان کی میکرو پولیٹیکل فیکٹر ہے, اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے, اور سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے, جو نیشنل سیکیورٹی, وہ تمام چیزیں جو آج اس بات کی ہمیں تسلی دیتی ہیں کہ اب پاکستان کے حکمرانوں کو, آنے والے حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو اب ان کے پاس یہ آپشن نہیں کہ یہ والا گیم وہ کریں. اس بات کی ہمیں تسلی, اور ہم نے 16 مہینوں میں تھوڑا سا PMLN کی جھلک دیکھی ہے کہ انہوں نے ہماری داد رسی کی ہے سینسس کے حوالے سے. مجھے بہت, اور اس لیے یہ MQM آج کوئی 52 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی مطالبات کا, 38 نکاتی ایجنڈا نہیں دی, 1 پوائنٹ ایجنڈا, 1 پوائنٹ ایجنڈا. کوئی وزارت کی بات نہیں کر رہے, کوئی صدارت کی بات نہیں کر رہے, کوئی عہدوں کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں 3 ترمیم کرو, اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ, وزراء اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر پاکستان کی گلیوں میں پہنچا دو, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. مصطفیٰ کمال صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, آپ سے بات کریں گے. مصطفیٰ کمال جب کراچی کے میئر تھے, وہ کراچی اور آج کا کراچی MQM کا اب بھی چیلنج ہے. MQM نے ایک بار کر کے دکھایا کراچی میں کام, اب دوسری بار انہیں اگر موقع ملتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں, سب سے بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد آتے ہیں تو گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ ہیں, اور سید مصطفیٰ کمال نے جن 3 اہم نکات کو اپنے اتحاد کا جسے کہتے ہیں وہ نقطہ قرار دیا کہ ان 3 نکات پہ MQM بات کرے گی پاکستان مسلم لیگ نون سے. اگر ہم ان تینوں نکات کو دیکھتے ہیں تو یہ صرف کراچی کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہ ہوگا کہ اگر مصطفیٰ کمال کے مطالبے کو پاکستان مسلم لیگ نون مانتی ہے تو کیا وہ اسے امپلیمنٹ پنجاب میں بھی اسی طرح کرے گی؟ جیسے انہوں نے بات کی کہ ان چیزوں کو وہ آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سیاسی لوگ ہی آئین کی خلاف ورزیوں کے بھی مرتکب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آئین میں لکھی گئی چیزوں سے بھی روگردانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. 7th NFC ایوارڈ کے بعد آج تک NFC ایوارڈ نہیں ہو سکا, یہ بھی جسے کہتے ہیں ایک آئینی ضرورت ہے, لیکن اسے نہیں کر رہے. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا کہ اس وقت آپ نے کہا کہ MQM نے کچھ داد رسی دیکھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. اب ذرا کراچی کی بات کرتے ہیں. میرے سامنے اگر 2013 کے نتائج ہیں جس میں مجھے 17 سیٹوں پر قومی اسمبلی میں نظر آتی ہے MQM, اور اس وقت یہ ہمیں 4 سے 5 پر بڑی مشکل سے 8 پر نظر آتی ہے. تو 2024 میں انتخابات ہوتے ہیں تو MQM پاکستان مسلم لیگ نون کی مدد سے شہری سندھ, چاہے کراچی ہو, حیدرآباد ہو یا سکھر ہو, کتنا پرفارم کر سکے گی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں MQM تو اس نے ساری تیاری اپنے زور بازو پہ کر رکھی ہے اور کر رہی ہے, اور ہم نے
ساتھیوں کے اور دوستوں کی بیس پر ہم نے کوئی اپنا لائعمل اور اپنا ایجنڈا نہیں تیار کر رکھا. ایم کیو ایم کا ایک گراؤنڈ ہے. ایم کیو ایم کے بعد کسی نے اس شہر کو ڈیلیور نہیں کیا. میرے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج 15 سال کی پیپلز پارٹی کے دور کے بعد یہ شہر دنیا کی 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں، 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ میں یہ شامل ہے. تو یہ کنٹراسٹ ہے کہ بہترین شہر ڈیولپنگ سٹیز سے آج ورسٹ لیونگ سٹیز میں یہ شامل ہو گیا. تو آخری کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے کروایا تھا. لوگوں کو یہ ایمان یقین ہے. پہلے وہ کنفیوز تھے ہماری سپلٹ کی وجہ سے، آج وہ متحد ہیں. 1 سال ہو گیا ساری چیزوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے جس طرح سے لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں کہ ہم اپنی 2013 کی پوزیشن پہ واپس جائیں گے اور ہم اس کو ری گین کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں کسی جماعت کی مدد کی بیسس پہ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. ہم اپنی آرگنائزیشنل کیپیسٹی، لوگوں سے انٹریکشن، اپنے ماضی کے ہمارے ڈیولپمنٹ کے کام اور حالیہ دور میں تباہی بربادی جن پارٹیز کے ہاتھوں سے ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، تو وہ نہیں کر سکے کچھ بھی. اور آخری کام ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے ہو تو ہمیں ان بیسس پر ہمیں یقین ہے کہ ہم 2013 کی پوزیشن اپنی واپس لیں گے انشاءاللہ. مصطفیٰ کمال صاحب، 2002 سے 2007 ہی وہ دور ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سندھ حکومت کا بھی حصہ ہیں، آپ کی جماعت، اور شہری سندھ یا خاص کر کراچی اور حیدرآباد کی نظامت بھی آپ لوگوں کے پاس تھی. مصطفیٰ کمال نے جتنا بھی ڈیلیور کیا، حیدرآباد میں ایم کیو ایم نے اگر ڈیلیور کیا، اس کا کریڈٹ مصطفیٰ کمال اس وقت کے وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم کو دیں گے، اس وقت کے جو 2 سے 3 وزرائے اعظم تھے انہیں دیں گے، یا جو سابق صدر تھے جنرل پرویز مشرف انہیں دیں گے؟ دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد ایک تو جس نظام کے تحت وہ لوکل گورنمنٹس بنی ہے، جس کا کریڈٹ جو ہے وہ جنرل مشرف کو جاتا ہے، کیونکہ نظام وہ لے کر آئے تھے. تو اس کا کریڈٹ نظام کو دینے کا مجھ سے پہلے ایک میئر گزرے تھے، اس کے بعد ایک میئر گزرے تھے. ان کے لائے ہوئے اس نظام لوکل گورنمنٹ جو کا قانون تھا 2001 کا، اس نظام کے تحت 2 ٹینیور گزرے. اس 2 ٹینیور پاکستان کی بہترین ٹینیور تھے، مجھ سے پہلے اور میرا دور. تو اس نظام کے دینے کا کریڈٹ تو جو ہے ان کو جاتا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں if I'm not being modest تو ہم نے کوشش کی تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں دے دیجئے. اور اس کے بعد جو میری ٹیم تھی ساری، اس کو میں نے چلایا اور اللہ کا شکر ہے اس نے کام کیا. اور جب راتوں کو لوگ سوتے تھے تو ہم راتوں کو جاگ کر ان کی خدمت کرتے تھے. ہم نے 4 سال نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ بارش، نہ آندھی طوفان، دھوپ، گرمی، سردی، ہم نے کچھ نہیں دیکھا. اور ہم نے اپنے سامنے کی آتی ہوئی رشوتوں کو نہیں لیا، چھوڑا ہے. اللہ پہ ہمارا توکل تھا، ایمان تھا، اس سے ڈرتے تھے. اپنے بچوں کو حرام نوالا نہیں کھلایا. اور شہر کو ایک ایسا ماڈل پیش کر کے دے دیا کہ آج تک کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکا ہے. اس ترقی کی مثال کے کوئی قریب بھی نہیں جا سکا. بہت لوگ آئے اور چلے گئے اور سب فارغ ہو گئے، رسوائی کا باعث بن گئے. تو یہ اٹ واز ناٹ دا بیڈ آف روزز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح میں ترتیب دوں گا اس میں. ادروائز وزیر اعلیٰ کا اور زمانے کے یا پھر جو ہے وہ کسی اور کا کوئی اس کے اندر رول نہیں تھا. ٹھیک. مصطفیٰ کمال، اس بار جب الیکشن میں جائیں گے تو یہ ایک ماضی سے مختلف ایم کیو ایم ہوگی. اس ایم کیو ایم کے اوپر لندن کا اثر نہیں ہوگا. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم نے چونکہ ایک میجورٹی حصہ جو ہے وہ اردو بولنے والے لوگوں کا ہے، لیکن دیگر اقوام کے ساتھ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں رہی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 2024 میں کراچی میں جو دیگر اقوام بستی ہیں، مصطفیٰ کمال جب ان کے پاس جائیں گے یا اردو بولنے والے ووٹر کے پاس جائیں گے تو مصطفیٰ کمال ایک مختلف ایم کیو ایم لے کے جائیں گے؟ کیسے اٹریکٹ کریں گے کراچی کے ووٹر کو؟ جی آلریڈی جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے پاس ہم جا چکے ہیں مختلف ایم کیو ایم لے کر. اور آج سہراب گوٹ کے علاقے سے اقبال محسود ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. آپ جو ہے وہ ہاکس بے کے علاقے سے جو ہے وہ فیاض خان ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. یو ڈونٹ نو دو اسپیکنگ لوگ ہیں. آج ہمایوں عثمان ہمارے جو ہے وہ کیماڑی کے علاقے سے کینڈیڈیٹ ہیں. آج جو ہے وہ میں بلدیہ ٹاؤن جہاں پر پختونوں کا علاقہ ہے اور موجروں کا بھی علاقہ ہے اور پنجابیوں کا بھی علاقہ ہے، میں وہاں سے کینڈیڈیٹ ہوں. مجھے پارٹی نے اناؤنس کر رکھا ہے 3 مہینے پہلے سے. اور اسی طرح سے جو جہاں لیاری میں انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے جا رہی ہے، بلوچ کھڑا کرنے جا رہی ہے. ملیر کے کوٹھوں سے ایم کیو ایم اپنا سندھی کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے جا رہی ہے. لیاقت آباد، نوزم آباد، نیو کراچی، نارتھ کراچی، فیڈرل بیریا، یہاں سے لانڈی، کورنگی، اورنگی، یہاں سے ڈیفینیٹلی اردو بولنے والے. مصطفیٰ کمال نے ذکر کیا بلدیہ ٹاؤن کی سیٹ کا. جہاں تک مجھے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے کراچی کی سیاست کی، یہی وہ سیٹ ہے جس پر نگاہیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی. تو اگر اتحاد کی بات آپ کی ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور آپ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ آپ بلدیہ ٹاؤن پہ کینڈیڈیٹ ممکنہ طور پہ ہو سکتے ہیں، تو پی ایم ایل این کو یا ان کی مرکزی لیڈرشپ کو کیا آفر کریں گے کراچی میں مصطفیٰ کمال؟
نہیں، مجھے تو 5 لوگوں کو کنوینر ایم کیو ایم پریس کانفرنس کر کے آج سے 3 مہینے پہلے اناؤنس کر چکے ہیں ان سیٹوں کو، اور جس میں سے بلدیہ ٹاؤن کی جو ہے وہ یہ سیٹ ایک کماڑی کے ڈسٹرکٹ کی ایک سیٹ بھی ہے وہ شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا وہاں پہ کام ہے. اور پہلے اسپلٹ ایم کیو ایم تھی تو پی ایس پی الگ لڑی تھی اور ایم کیو ایم الگ لڑی تھی. اب متحد ایم کیو ایم ہے وہاں پر. پھر ہم نے 3 سالوں میں بہت وہاں پہ، پھر میرے ماضی میں بہت کام ہے وہاں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اور پھر ساری پارٹیز کے جو دوسرے لوگ تھے، دوسری زبانیں بولنے والے، وہ سب آج ہمارے ساتھ الحمدللہ جڑ گئے ہیں. تو ہماری بہت اچھی اسٹرانگ پوزیشن ہے. لیکن پی ایم ایل این سے ہماری اس حوالے سے کوئی بات ہوئی نہیں ہے. جب بات ہوگی تو ہم ان کے سامنے ساری تصویر رکھیں گے انشاءاللہ. صحیح. مصطفیٰ کمال صاحب، ایک اور بھی چیز اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہے، اور خاص کر جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا آرمی جو ایکٹ کے تحت جن لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھیں ان کو کالعدم قرار دینے کا سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. ہم نے یہ دیکھا کہ صوبائی حکومتوں کی جانب سے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور وفاقی حکومت کے محکمہ دفاع کے ساتھ ساتھ بلوچستان شہداء فورم نے بھی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. ماضی میں کچھ ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ اہم مقدمات میں ایم کیو ایم بھی فریق رہی ہے. اس ساری صورتحال پہ ایم کیو ایم کا اسٹینڈ کیا ہے آج کل؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ملک کی جو ہے وہ عدالتیں اس قابل نہیں ہوئی ہیں کہ یہ والا بوجھ جو ہے وہ ٹیررزم کے کیسز کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا سکیں. ماضی کی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، کسی کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ ان کی زندگیوں کا اور ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے. گواہان آ کے اپنا بیان نہیں دے سکتے آزادی سے، ان کو اپنی لائف تھریٹ ہوتی ہے. تو یہ والا کام وہ نہیں کر سکتے، اور آج کی ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی دیکھیں، آج اگر چیف جسٹس صاحب بہت اپرائٹ انسان ہیں تو ہم نے ماضی کی چیف جسٹسز کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے رہے. تو ان چیف جسٹس صاحب نے تو 1 سال میں چلے جانا ہے. تو 1 سال پرسن اسپیسیفک تو کام نہیں ہوگا نا، آرگنائزیشن اسپیسیفک کام ہوگا. تو آرگنائزیشن جو کہ ہمارا ادارہ ہے، جو کہ یہ جوڈیشری کا ادارہ ہے، وہ ابھی اس قابل ابھی اس وقت نہیں ہوا. یا تو اس قابل کریں اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس حالات کو دیکھتے ہوئے، جو ملک کے حالات ہیں، جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، جو ٹیررزم ہے، اس میں آج تو ضرورت ہے سوئفٹ اور فاسٹ جسٹس کی. اور جس کے اندر یہ جو عدالتیں تھیں، فوجی عدالتیں تھیں، وہ اپنا رول پلے کر رہے تھے. اور پھر ان عدالتوں کے اوپر اپیل موجود تھی نا، سپریم کورٹ میں اپیل موجود تھی کہ بھائی اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ جا کر اس پہ اپیل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پر کوئی لکونہ رہ جاتا تو آپ اپیل کر سکتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، 30 سیکنڈز ہے میرے پاس. چاہوں گا ایک شارٹ سوال اور شارٹ جواب آپ سے لوں. ایم کیو ایم کی جو موجودہ پالیٹکس ہے اس میں 2 لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ کب تک فعال ہو سکتے ہیں؟ ایک عامر خان صاحب اور ایک فیصل سبزواری صاحب. تو ان دونوں کی عدم فعالیت کی کوئی وجہ؟ فیصل سبزواری صاحب کو تو آپ کا پروگرام سن کر خود ہی فعال ہو جانا چاہیے. صحیح. اور عامر خان صاحب کا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا، کنوینر سے ہو تو وہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بہتر جواب دے سکیں کہ اپنی کیا ان کی مصروفیات ہیں، کیا چیزیں. لیکن فیصل سبزواری ہمارے سینیٹر ہیں. کچھ دنوں پہلے تک جو وہ وفاقی وزیر تھے، اور اپنی مصروفیات میں وہ ان کی کچھ ٹریول کر رہے تھے، وہ ٹریولنگ تھی ان کی. لیکن آئی ہوپ کہ آپ کا یہ سوال وہ ڈائریکٹ سن کر جو ہے وہ خود ہی فعال ہو جائیں. چلیں، مصطفیٰ کمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا اور کراچی کی صورتحال پر ناظرین ہم سے بات کی. لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ FATF کی گرے لسٹ کی جو تلوار ہے وہ ہندوستان پر منڈلا رہی ہے، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے سید محمد علی، اور لیگل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوں گے حافظ احسان صاحب. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں جیسا کہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی حکومت نے سویلینز کا جو ملٹری ٹرائل ہے اسے کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے. نہ صرف وفاقی حکومت نے محکمہ دفاع کے ذریعے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، بلکہ 4 صوبائی حکومتیں اور بلوچستان شہداء فورم اس پٹیشن میں جو ہے پٹیشنر ہیں. اس ساری صورتحال کی جو بھی لیگل سچویشن ہے اس کو جاننے کے لیے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسان صاحب. حافظ صاحب، سب سے پہلے آپ کے خیال میں کیا بعض اوقات ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک آرڈر آ جاتا ہے
تو جو بھی اس کی اپیل یا ریویو ہوتا ہے اس میں بڑا اسپیس کم ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ چینج ہو سکے. چونکہ یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, 5 رکنی سے بڑا بینچ بنے گا, یہ 5 لوگ حصہ نہیں ہوں گے. اندازہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی نوعیت کو, اہمیت کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے پاس کتنا اسپیس ہوگا اس مقدمے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ بات تو بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ جب آپ کے خلاف ایک فیصلہ آتا ہے تو پھر اس فیصلے کو جب آپ چیلنج کرتے ہیں تو جب اس عدالت کے اندر جاتا ہے تو پھر اس کے اندر آپ کو پہلے تو یہ اپنا کیس ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرا یہ کیس ہے, اور پھر آپ جاتے ہیں کہ اس ججمنٹ کے اندر اتنے فلاز ہیں کہ ان فلاز کی بنیاد کے اوپر میری جو کنٹینشنز ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. اگر تم پرانے پروسیس کے اندر ہوتے اور یہ فیصلہ جو ملٹری کورٹس والا ہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوتا تو پھر اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہونا تھا اس کیس کو ڈیفینڈ کرنا. نمبر 1 کہ انہی ججز نے سننا تھا. نمبر 2 کہ آپ ریویو کے اندر جانا تھا آپ کو آرٹیکل 188 کے نیچے, اور اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس بڑا لمیٹڈ سا اسکوپ ہوتا ہے اور دوبارہ آپ اپنے کیس کو پلیڈ نہیں کر سکتے, بلکہ آپ اس ججمنٹ کے اندر جو لیگل فلاز ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں, اور لیگل فلاز کو 188 کی جورسڈکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بڑی کنٹرولڈ اور بڑی ریسٹرکٹڈ ہے, اور اس کے اندر بڑے کم چانسز ہوتے ہیں آپ کا ریویو کے اندر کیس کو ایکسیپٹ ہونا, جو ہماری سپریم کورٹ کی پچھلے کئی دہائیوں سے ایک پریسیڈنٹس چلتے آ رہے ہیں. لیکن اس کیس کے اندر یہ ہے کہ 4 چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کو سوٹ کرتی ہیں اس کیس کو پلیڈ کرنے کے لیے, اور اس کے اندر چانسز کافی ہیں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان 4 ایشوز کو ایڈریس کرتی ہے. نمبر 1 اگر ہمیں نقطے کے ساتھ وہ 4 پوائنٹس, نمبر 1 اس کے اندر یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اب آپشن یہ آ گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کہ اب وہ ججز جو ہیں وہ اس کیس کو سنیں گے نہیں اور نئے ججز آئیں گے, اور جب نئے ججز اس اسٹرینتھ سے زیادہ آئیں گے تو پھر آپ کے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی کسی کے پاس انصاف لینے جائیں تو اگر ایک شخص نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کا مائنڈ سننے کا اور ہوگا, اور اگر ایک شخص نیا آ کے اس کیس کو سنتا ہے تو وہ بڑے اور طریقے سنتا ہے, اس فیکٹس کو کنسیو کرتا ہے. ایک فیڈرل گورنمنٹ یہ ہے کہ اس کو کس طرح اپنے حق میں استعمال کرتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 اس چیز کے اندر آئے گا کہ ریویو کا جو اسکوپ ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے, اور اپیل کا جو اسکوپ ہے بہت بڑا ہوتا ہے کہ آپ سارے نئے سرے سے اپنے کیس کو جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں, اور جو چیزیں آپ سے رہ گئی تھیں اور جن کو میرا خیال ہے کہ رہ گئی تھیں فیڈرل گورنمنٹ کی جو انہیں پلیڈ کرنا چاہیے تھا, اور اسپیشلی آرٹیکل 8 کی جو ایکسیپشن تھی جو بنیاد ہی بنے گی ساری ڈبیٹ کی کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 8 کے اندر جو ایکسیپشن پرووائڈ گئی ان ملٹری لاز کو کہ آپ ان کو فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد پہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے, کیا سپریم کورٹ نے وہ ایکسرسائز جوڈیشیسلی اور کانسٹیٹیوشنلی ایکسرسائز کیا, یہ ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہوگا اگلی پروسیڈنگز کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جس پہ وزارت دفاع انٹرا کورٹ اپیل میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ درخواستیں ناقابل سماعت تھیں؟ نہیں, اس کے اندر اور بھی نقطے ہیں. ایک تو سب سے بڑا نقطہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ آرٹیکل 8 کا ہے. دوسرا اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ جو انہیں فیڈرل گورنمنٹ جس کو ایج لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ججمنٹ آئی ہے, یہ مائنر بینچ کی ججمنٹ آئی ہے کہ آلریڈی یہی پرنسپل جو تھا جو 1967 کی امینڈمنٹس تھی جو 2D1 اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور سیکشن 59(4) ہے, نہ صرف انہیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملی ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر, بلکہ سپریم کورٹ پچھلے 48 سال سے اس سے بڑے بینچز جو ہیں ان امینڈمنٹس کو ویلیڈیٹ کرتے رہے ہیں. تو ویلیڈیشن کا جب کچھ ایسے فیصلے بھی آپ کے علم میں ہیں جن میں جو حالیہ دنوں کی سپریم کورٹ, حالیہ سے مراد پچھلی کی بات کر رہا ہوں, 2 یا 3 جو سپریم کورٹ گزری ہیں, اس میں کوئی ایسے فیصلے جس میں جو ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو عدالتیں بنی یا جو آرمی کورٹس بنی ان کو عدالتوں نے ویلیڈیٹ بھی کی؟ اس میں بنا ہے نا جی, اس کے اندر 75 سے لے کے آپ کا 2021-22 تک سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, اور ان میں رپورٹڈ ججمنٹس بھی ہیں. اس میں آپ کا جو چیف جسٹس 1975 کے حمود الرحمان صاحب تھے, ان کی سربراہی میں ایک 5 ممبرز بینچ بنا, انہوں نے ان ججمنٹس کو ویلیڈیٹ کیا کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا کی بھی وائلیشن نہیں ہے, یہ اسپیسیفک پرپز کے لیے اسپیسیفک لیجسلیشن ہو سکتی ہے, پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی ہے. دوسرا افتخار محمد چودھری چیف جسٹس سے, انہوں نے بھی ایک ججمنٹ دی, اس کے بعد وہ 3 ممبرز بینچ تھا. اس کے بعد 17 رکنی ممبرز بینچ جو تھا جسٹس ناصر الملک تھے جو چیف جسٹس تھے, وہ ایک 11-6 کا فیصلہ آیا. پھر اس
اس کے بعد انور ظہیر جمالی صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنا چیف جسٹس ہے، انہوں نے بھی کیا، اور اس کے بعد بھی یہ چیزیں جو ہیں بلتی رہی. اور انہی میں جو ایک جج صاحب تھے جو یا افریدی صاحب تھے، انہوں نے بھی 21D کے اوپر اپنی اوپینین جو ہے وہ ریسنٹلی ڈسکلوز کی تھی. اسی لیے ہوا یہ ہے کہ افریدی صاحب جو تھے انہوں نے اس کی ڈائسنٹ دی ہے کہ 4-1 کی وجہ سے، چونکہ وہ آلریڈی تھے، اور اس میں اور بھی 1-2 جج صاحب ایسے ہیں کہ جو آلریڈی ان کیسز کو سن کے تو ان ججمنٹس کے اوپر فیصلہ دیتے رہے. لیکن پرائمریلی جو چیزیں آئیں گی، ایک تو یہ، دوسرا یہ آئے گا ٹرائیکاٹمی آف پاور اور لیجسلیٹو کمپیٹنسی. کہ سپریم کورٹ ابھی ریسنٹلی یہ کہہ چکی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر کہ پارلیمنٹ 191 کے نیچے لیجسلیشن کر سکتی ہے. اب کیا وہ لیجسلیشن اگر ان کے لیے کی گئی ہے تو سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کیا ہے، اور یہ لیجسلیشن آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے، اور آپ کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن. آپ نے نیشنل سیکیورٹی کی بات کی، سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں سید محمد علی ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پہ. سید محمد علی صاحب، جب نیشنل سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو خاص کر ہمارے کچھ ایسے حساس ادارے بھی ہیں جن میں کچھ سویلینز کام کرتے ہیں. کل کو اگر وہ بھی کسی بھی ایسی چیز کے مرتکب ہوتے ہیں جو کہ غداری کے زمرے میں آتی ہے یا ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہے، تو لیکن وہ ملازم ہیں ایک حساس ادارے کے، لیکن ہیں سویلین کیپیسٹی میں، تو کیا کل کو ان کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی نہیں ہو سکے گی اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا برقرار رہا تو؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کے مختلف جو حساس اور تصویراتی ادارے ہیں ان کے اندر بہت سے سویلین بہت اہم پوسٹ پہ اعلیٰ سطح پہ کام کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے کرتے رہے ہیں. عمومی طور پہ لوگ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ تمام صرف فوجی ہی ہیں جو کہ انٹیلیجنس اور اسٹریٹجک آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مطلب میں ادارے کا نام لیے بغیر آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ گریڈ 22 تک کے افسران جو ہیں وہ ان حساس اداروں میں کام کرتے ہیں جو سویلین ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، تو دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان اداروں میں جو جوائننگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیگل ریکوائرمنٹ، چونکہ وہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہی انتہائی حساس معاملات سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی سیکورٹی کلیئرنس بھی ہوتی ہے اور آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہیں ہر مہینے سائن کرتے ہیں. صحیح. آپ اس بات کی سنجیدگی کا احساس کریں، وہ کوئی ون ٹائم فٹ آل نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے سائن کر دیا. کیونکہ اور اس کی بیسس پہ آپ کی ہر ماہ سیکورٹی کلیئرنس مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے ہوتی ہے تاکہ آپ کا جو ایکسیس ہے حساس معاملات کا اس میں آپ ذمہ داری کا ثبوت دیں. تو آپ کو 1-2 واقعات میں بتا بھی دیتا ہوں جو کہ میڈیا میں آ چکے ہیں کہ بہت اعلیٰ سطح پہ کچھ ہمارے دشمنوں نے ہمارے کچھ افسران کو کلٹیویٹ کرنے کی اور انگریس کرنے کی ان کو سزائیں تک ہوئی ہیں. جی ہاں، جی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، ایک ہمارے بہت چوٹی کے سائنسدان تھے، اور وہ ان کو ملوث پایا گیا ایک انویسٹیگیشن کے نتیجے میں، ان کو سزائے موت ہوئی تھی. بالکل. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، لیکن اس سید محمد علی صاحب 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا، چونکہ میں نے آپ سے FATF کی گرے لسٹ پہ جو ہندوستان کی صورتحال ہے اس پر بھی بات کرنی ہے، لیکن ایک اور اہم نقطہ چاہوں گا کہ حافظ احسان صاحب اس کو لیگلی ہمیں رسپونڈ کریں. ایک ایسا تاثر بھی بنایا جاتا ہے کہ 9 مئی کے جو بھی واقعات ہوئے اس کے بعد جتنی بھی گرفتاریاں ہوئیں، اس کیس میں ایک ایسا تاثر بنایا جاتا ہے کہ جتنے لوگ گرفتار ہوئے سب کا مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت یا آرمی کی عدالتوں میں بھیجا جائے گا. یہ تاثر درست ہے یا اسی تاثر کی بنیاد پر یہ فیصلہ آیا اور اس تاثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ آرمی انسٹالیشنز یا آرمی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں صرف ان کے مقدمات آرمی عدالتوں میں چلائے جائیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ آیا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے آپ کا جو سارا نیشنل سیکیورٹی کا پیراڈائم تھا یا آپ کا جو ملٹری لاز کی اپلیکیشن تھی یا جورسڈکشن تھی، وہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی وجہ سے وہ جو ایک لیگل شیلڈ تھی وہ ہٹ گئی. اب نہ آپ کے ریٹائرڈ لوگ پہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کے ایسفنج کے اوپر کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کے اسپائز پہ کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کے جو ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہو رہے ہیں اس پہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کے جو فارن سپانسرڈ ہیں جو کراس بارڈر کرتے ہیں ان پہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کی جو ملٹری آپریشنز کے اگینسٹ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لیگلی اب ملٹری لاز کی جورسڈکشن نہیں ہے. جب ملٹری لاز کی جورسڈکشن نہیں ہے تو آپ پکڑ نہیں سکتے، انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے، اور پھر آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ چاہے ہو آپ ملٹری کورٹس کے اندر انہیں ٹرائی نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ کا یہ ایک وہ چیز کہ 9 مئی کے انسیڈنٹ سے لے کے وہ جو گیا ہے پورے لا کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت اچھا کیس ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کا اس کو پلیٹ کرنا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ ہر شخص کے اوپر ملٹری لا جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتا.
اب اس کیس کے اندر ایک تاثر ایسا بنا ہے اس کیس کے دوران کہ چند واقعات ہیں، چند مخصوص حالات ہیں، اور خاص کر 9 مئی کی بات ہوتی ہے کہ اس دن یا ان واقعات سے ریلیٹڈ جو بھی شخص پاکستان میں کہیں بھی گرفتار ہوا ہے اس کا جی مقدمہ فوجی عدالت جا رہا ہے. ایک ایسے تاثر کی بات ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شخص جو سویلین ہے اس کے اوپر ملٹری لا یا ملٹری کورٹس کے اندر مقدمہ نہیں چلتا. وہ صرف 5 کیٹیگری ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ اگر وہ ایسفنج کرتا ہے، سپائی کرتا ہے، نوٹیفائڈ ایریا کے اندر جا کے ٹریس پاس کرتا ہے، انٹروین کرتا ہے، ڈسٹروائے کرتا ہے، فوج کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یا فوج کے اندر سے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کرتا ہے، تو صرف ان پہ آئے گا. اب جو دوسری کیٹیگری جو 9 مئی والی ہے یہ صرف ان شخص کے لیے آئے گا. چونکہ میں اب لا کی بات کرتا ہوں، لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملٹری انسٹالیشن یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نوٹیفائڈ ایریا ہے اس کے اوپر جا کے آپ ٹریس پاس کرتے ہیں، کنٹونمنٹس ہیں یا ان آفیسز کے اندر جا کے آپ کرتے ہیں، تو کوئی بھی سویلین جو یہ کام کرے گا، لا کے اندر اٹیک کا لفظ بھی نہیں ہے، لا کے اندر ہے ٹریس پاس. ٹریس پاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ بدنیتی کے ساتھ بھی جا کے کسی چیز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ٹریس پاس ہے. وہ آپ کے گھر کے اندر کوئی آ کے بھی کرے تو یہ بھی کوئی ایکسیپٹیبل بات ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک بندہ اس نے آنا ہے تو سیدھے. اب وہ ایک چیز جو ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو اس 9 مئی کو انوالو تھے، لیکن جو ملٹری کورٹس کے اندر گئے وہ 103 ہیں. 103 وہ ہیں کہ جن کی شاید انویسٹیگیشن کے اندر فرینسک ایویڈنس ہو، جیو فینسنگ ہو، اور وہ اس حد تک آئیں. اور چونکہ 1 منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا چونکہ FATF کا بہت اہم نقطہ ہے، اور اس وقت FATF کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں چند ماہ قبل کا پاکستان یاد آتا ہے جب FATF کے ذریعے ہندوستان جو ہے پاکستان کو نہ صرف عالمی سطح پر جسے کہتے ہیں ملائن کرنے کی کوشش کرتا تھا بلکہ ہمیشہ یہ ایک نیریٹو بناتا تھا. لیکن اس وقت ہمیں ہندوستان خود بھی FATF کی گرے لسٹ میں گرا ہوا نظر آتا ہے، اور اس حوالے سے نہ صرف عالمی سطح پر بلکہ ہندوستان کے میڈیا میں بھی بات چیت ہو رہی ہے. سید محمد علی صاحب، کس حد تک آپ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ اس وقت FATF کا جو معاملہ ہے، ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے ہندوستان آنا ہے، ہندوستان پاکستان کے خلاف تو بہت لمبا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا تھا عالمی سطح پر، اب خود کس قسم کی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے آپ نے اچھا کیا کہ اس پہ جو بات کی ہے اس کا ایک کانٹیکس یہ ہے، جس طرح آپ نے خود بھی حوالہ دیا، میں خود بھی اس پروسیس میں شروع سے شامل رہا ہوں، FATF کے پروسیس سے جب پاکستان اس عمل سے گزر رہا تھا. اور یہ بہت اہم بات ہے آپ کے ناظرین کو بتانا کہ بھارت نے بہت کوشش کی کہ اس پروسیس پہ اثر انداز ہوا جائے اور پاکستان کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پہ ثابت بھی کیا جائے دنیا کے سامنے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان پہ معاشی پابندیاں لگوائی جائیں اور ہمارا جو انٹرنیشنل امیج بھی ڈیمیج کیا جائے. لیکن الحمدللہ ہم اس پروسیس سے بہت کامیابی کے ساتھ پروفیشنلی گزرے اور تمام تر ان کے جو خدشات اور کنسرن جو سوالات سے اس کا جواب دیا، جس کے نتیجے میں پھر ہم بالآخر گرے لسٹ سے نکل گئے. اب انہی معاملات اور اسی پروسیس سے بھارت جو ہے وہ اب گزر رہا ہے. اور آپ کے ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کووڈ کا بہانہ بنا کے اس نے اس پروسیس کو تھوڑا سا ڈیلے آلریڈی کیا تھا، تو اس سے اس کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ ایسے شواہد و ثبوت موجود ہیں. میرے سامنے سید محمد علی صاحب، میرے سامنے کچھ اعداد و شمار ہیں، شارٹلی چاہوں گا آپ کے سامنے رکھوں. بھارت میں جو منی لانڈرنگ ہے 2009 سے 18 تک کے 10 سال کے عرصے میں یہ جو ہے تقریباً 674.9 بلین ڈالر تک کی ہے. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. جی، تو میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں اس میں 4 پہلو جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور بھارت کا جو انٹرنیشنل ایک امیج ہے اور اس کا جو معاشی نظام ہے اور انٹرنیشنل جو اس کے اوپر اوور سائٹ ہے اور جو فائنینشیل سسٹم میں ایکسیس ہے اور رپورٹنگ میکنزم ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پروسیس سے جڑی ہوئی ہیں. 4 پہلو میں کوئکلی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. پہلا پہلو جس طرح آپ نے خود کہا منی لانڈرنگ، تو جو آپ نے اماؤنٹ بتائی ہے وہ تقریباً جو بھارت کی معیشت ہے اس کا GDP کا 5% بنتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. آپ اندازہ کریں کہ کمپیریزن کے لیے پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں اس سے 20 گنا یہ صرف منی لانڈرنگ کی اماؤنٹ ہے. پہلی بات اس منی لانڈرنگ کو سید محمد علی صاحب ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے لیے بھی منی لانڈرنگ کا استعمال ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ماضی میں پاکستان میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، چاہے اس کے لیے پاکستان کے دیگر پڑوسی ممالک کی سرزمین کو ہندوستان نے استعمال کرنے کی کوشش کی. کلبھوشن جو ہے اس کی گرفتاری اس کی زندہ مثال ہے.
जी बिल्कुल, और उसके अलावा चूंकि आपने दहशतगर्दी का हवाला दिया, इसका दूसरा पहलू जो फैटफ रिव्यू करता है वो टेरर फाइनेंसिंग है कि आप क्या ना सिर्फ दीगर मुल्क बल्कि अपने मुल्क के अंदर भी क्या आप कोई दहशतगर्दी या मिलिटेंसी की कार्रवाई की फाइनेंशियल सरपरस्ती तो नहीं कर रहे। तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप जानते हैं कि आरएसएस और बजरंग दल की बाज़ाब्ता ट्रेनिंग और उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट सरकारी सतह पे सरपरस्ती उनको हासिल है। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं, मुझे बताना बहुत जरूरी है, वो ये है, वो WMD प्रोलिफरेशन का है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसमें न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। तो कई दफा ऐसे वाकयात खुद भारतीय मीडिया में रिपोर्ट हुए हैं जिसमें ये साबित हुई है बात कि जो यूरेनियम तक की खरीदो फरोख्त के इल्जामात लगे। तो ब्लैक मार्केट इकोनॉमी का जो नेक्सस है क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ और भारत के एटमी प्रोग्राम के साथ, ये मैं समझता हूं एक बहुत अहम और तशवीशनाक मामला है आलमी सलामती के लिए भी, जिसको इग्नोर करना मैं समझता हूं फैटफ की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत सवाल उठाएगा। और ये बहुत जरूरी है कि वो इस मामले को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखें और अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग करें, ताकि भारत को हकीकत पसंदाना अंदाज में दुनिया देख सके कि वो एक बढ़ता हुआ आलमी सलामती के लिए एक खतरा है। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली साहब, हाफिज एहसान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इन दोनों अहम मामलात के हवाले से जो राय थी कानूनी और सिक्योरिटी माहिरीन की, वो आपके सामने रखी। चंद चीज़ों के साथ साथ कल एक मुस्बत खबर भी थी, मुस्बत बावजूद इसके कि पाकिस्तान को उस मैच में सऊदी अरब के खिलाफ शिकस्त हुई। लेकिन अगर हम फुटबॉल की दुनिया की बात करते हैं तो सऊदी अरब एक एशिया की बहुत बड़ी साइड है और पाकिस्तान ने कल बहुत बेहतर अंदाज में मुकाबला किया और वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान दूसरे राउंड के मैचेस खेल रहा है। आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। ये एक ऐसी टीम है जो चंद हफ्तों की तैयारी से एशियन चैंपियंस को, या कह सकते हैं कि एशिया की टॉप टीमों को टकराई है और ये लायक तहसीन है। और आने वाले दिनों में भी आवाम को अपनी टीम की इसी तरह सपोर्ट जारी रखनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।